हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को वाक़या पेश आया। ज़रूरत इसकी शायद इसलिए कुछ महसूस हुई क्योंकि आज ही के दिन सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उधर जो सेशन हुआ उसके अंदर भी बहुत तफसील से इस इशू पे बात हुई। अब जब शुरू हुई डिबेट तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो पुलिस का वर्जन जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों की शनाख्त कर ली, कितने लोग अरेस्ट कर लिए, आगे क्या होगा, बात तो यहाँ से शुरू हुई। मगर फिर कुछ जो मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने जो बड़ा इशू है, द लार्जर इशू, उसका भी ज़िक्र किया और वो ये था कि ख़वातीन को क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलता कि वो भी पब्लिक स्पेसेस पे उसी तरह या उतनी ही आज़ादी से और उतने ही कंफर्ट से फिर सकें जिस तरह मर्द फिरते हैं। अब इट वाज़ इंटरेस्टिंग कि जब ये सवाल पूछा गया या ये इशू का ये एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया तो हमारे जो चंद वहाँ पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे उनके अंदर भी उसी किस्म की एक डिबेट शुरू हुई या बहस छिड़ी हुई जो हम अमूमन टीवी टॉक शोज़ पे देखते हैं। कुछ का ख़याल था कि ख़वातीन को ही एहतियात बरतनी चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है कि वो पब्लिक स्पेसेस पे जाए अगर उन्होंने अपने आप को महफूज रखना है। मगर बहुत से लोगों का ये ख़याल था कि ये तो रियासत या माशरे का फ़र्ज़ है कि इतना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए कि ख़वातीन को ये सोचना ना पड़े कि वो कहाँ जा रही हैं और किस वक्त जा रही हैं। अब एंड द इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एट लीस्ट इन दैट इंटायर डिबेट वाज़ कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी जब आपस में बात करते हैं तो इतनी सख्त गुफ्तगू हो जाती है या इतनी बहस छिड़ जाती है, तो ये जो एक डिबेट है इसको हम माशरे में कैसे करेंगे और इसके ऊपर हम पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसी हवाले से हमने सोचा कि आज हम तफसील से इस मौजू बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, ये रुकन है सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के, और ये सवाल कि ख़वातीन महफूज क्यों नहीं है माशरे में या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या कमी है, ये सवाल इन्होंने ही आज उठाया। एंड ही इज़ जॉइंड बाय आयशा सरवरी साहिबा, ये एक एक्टिविस्ट हैं, को फाउंडर हैं विमेन एडवांसमेंट हब की, और हमारे साथ मौजूद हैं निदा अली साहिबा, ये एक माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। फैसल साहब, यू आर द माइनॉरिटी टुडे इन आवर पैनल, सो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, बहुत अच्छे सवाल उठाए गए बट बड़ी डिबेट भी हुई, तो यहाँ से ही मैं शुरू करना चाहती हूँ कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस 10 लोग थे गालिबन, आप कुछ कम थे उससे जी, और अगर आप लोग ही इतनी हीटेड एक्सचेंज वहाँ आज हो गई, कुछ हम कह सकते हैं कि टेम्पर्स वर रेज्ड, तो सर ये जो हमने डायलॉग इस माशरे में करना है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, हम कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया आरफा मुझे बुलाने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि मैं मेजॉरिटी विमेन पैनल में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे ज़्यादा खुशी हो अगर बजाय इस मौजू को ख़वातीन के मर्द हजरात उठाएं। ये माशरती मसला है, ये सिनफ़ी मसला नहीं है, उसको जेंडर इशू नहीं बनाना चाहिए मेरी नज़र में। तीसरी बात यह है कि हीटेड डिबेट होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बताता है कि आपकी पार्लियामान में इसी माशरे से वही सोच रखने वाले लोग आते हैं, और जो एक तकसीम आपको माशरे में नज़र आ रही है, खा वो सोशल मीडिया पर हो, खा वो मजाकरों में हो, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, वो पार्लियामान में भी है। अहम बात यह है कि हमें इस संगीनी का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मसाइल इतने डीप रूटेड हैं कि जो लोग पार्लियामान में, मकसद समझा तो यही जाता है ना कि सेनेट इज़ अपर हाउस और क्रीम ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर आती है, अगर वहाँ भी इतने संजीदा मसाइल के ऊपर इतनी सतही किस्म की बाज़ दोस्तों की सोच होगी तो इसके माने ये हैं कि सर्टेनली इट इज़ अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम। मैंने आज बात की वहाँ पर कि ये तो हो जाएगा, पुलिस ने इतने पकड़ लिए, इतने नहीं पकड़े, जो भी है, एक केस है लाइमलाइट में आ गया,
مسئلہ تو اس بیچاری خاتون کا یا اس مرد کا بھی یا اس بچے کا یا اس لاش کا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلا اور اس کی بے حرمتی ہو گئی. یہ بات قانون دان بہت کہتے ہیں, ہم سیاستدانوں نے بھی کہنا سیکھ لی, اور میں ایم اے فرم بلیور کہ سیویرٹی آف دا پنشمنٹ سے زیادہ سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ, کہ قطعیت ہو نا, حتمیت ہو. ایک فرد کو علم ہو, خواہ میں کسی بادشاہ کا, کسی وزیر اعظم کا یا کسان کا, کسی کا بھی بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں, اگر میں نے قانون توڑا ہے, قانون شکنی کی ہے, تو میں قانون کے شکنجے میں آؤں گا. تو ہی ہم طے کر دیتے ہیں. بصورت دیگر ڈومیسٹک وائلنس کے تو جناب قوانین موجود ہیں ملک میں, ہر صوبے میں موجود ہے, صرف فیڈرل کیپٹل میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, ادروائز تو موجود ہیں. ہو کیا رہا ہے, اس پر عمل نہیں ہو رہا. آج سینیٹر ولید اقبال صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کی وہ دفعہ سنائی پڑھ کر کہ جو کسی بھی خاتون کی بے حرمتی کرنے کے اوپر ہے, یعنی اس میں تو سزائے موت تک ہے. جی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ضیاء کے زمانے میں ڈالی گئی, مگر پرابلم آج بھی وہیں کا وہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس کے معنی یہ ہیں, جہاں سے ہمارا اگلا اور بڑا مسئلہ نکلتا ہے وکٹم بلیمنگ کا, اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ifs اینڈ بٹس ہیں نا, یہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ پریویل کر چکے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو شک کی نظر سے دیکھنا ہمارے لیے آسان ہے, ظالم کو ظالم کہنا اور اس کو سزا دلوانا مشکل ہے. تو ہماری اکثریت آسان راستہ اپنا رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور کم از کم پارلیمان کی سطح پر تو نہیں ہونا چاہیے. اور جب تک ہم موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ آواز وہی کہ جو درست ہے, عام آدمی کی, عام غریب کی, مرد کی, خاتون کی, بچے کی ہو, وہ اٹھائیں. عائشہ صاحبہ, یہی ایشو جو یہی بات فیصل صاحب نے وہاں بھی کی, یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے نا, اور مطلب کہ پچھلے دنوں میں یہ مینار پاکستان کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک مرڈر ہوا. وہ ایک طرف تو بہت غصہ ہے کہ بس اب پھانسی پہ ابھی ٹانگ دو ان لوگوں کو جو کلپریٹس ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ جو ifs اینڈ بٹس میں, یہ کیا مطلب کہ یہ تو ایک سوشیولوجیکل مسئلہ ہوگا, اس کا تو ہمیں حل ایک کرمنل سسٹم میں نہیں ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. فاصل صاحب کی بات میں آگے لے کے چلوں گی کہ یہ انٹلیکچوئل لیزینس ہے اور ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے میں جا رہے ہیں جو ریپرزینٹیو ہے آپ کے ملک کے لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے, سیفٹی کے لیے, اور وہیں پہ جا کے ان کی نمائندگی نہیں کر رہے. 50% آف ویمن اس ملک میں انسیف ہیں, ٹارگیٹڈ ہیں, ہماری مٹرنل مورٹیلٹی سب سے لو ہے. سو میں اس کو تھوڑا سا ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ آئی ڈو اگری ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ہاں سوشل ایشو تو ہے, لیکن یہ اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایشو ہے. اور جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں اور جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کرتے ہیں, ہم ہیٹ اسپیچ کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ہیٹ اسپیچ کو ہم یوز کرتے ہیں اونلی وین اٹس ٹارگیٹڈ ٹورڈ سے ریلیجیس مائنورٹی فار انسٹنس. لیکن یہ جو باتیں آپ نے انیشلی چلائی تھیں, کچھ ہمارے لیڈرز ایسی باتیں کرتے ہیں دیٹ میک اٹ سیم کہ اٹ از اوکے اور فیئر گیم کہ اگر ایک عورت انٹروڈ کرے, اینڈ آئی یوز انٹروژن اینڈ کوٹس, انٹو اے پبلک اسپیس, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو یا پبلک پارک ہو, تو پھر وہ ایک مرد کی ڈومین میں انٹروڈ کر رہی ہے اور آ رہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سو لا میکرز اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیڈرز اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہی والی بات فیصل صاحب کی, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, انٹلیکچوئل لیزینس اینڈ ایبسولوٹ فیلئر ایٹ ایوری لیول, ایٹ ایوری سسٹمک لیول. صحیح. آنر کوڈ میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں فار انسٹنس, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ عورتیں مائیں ہیں اور ماؤں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور چار دیواری میں رکھنا چاہیے, تو پھر آپ وہ ذمہ داری لیں کہ پھر عورتیں اپنے گھر میں سیکیور ہوں, اور اگر وہ باہر نکلیں ٹو گیو برتھ اور ٹو ٹیک کیئر آف دیئر چلڈرن تو ان کو تحفظ ملے. لیکن وہ بھی آپ گارنٹی نہیں کرتے. تو مردوں رسپانسبلٹی چاہیے اور شاہی چاہیے اوور ویمن, لیکن ان کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے, طاقت چاہیے, ذمہ داری نہیں چاہیے. اور ایک اور بات دیکھیں, اگر آپ ایک ریپرزینٹیو ہیں اس ملک کے, تو پھر آپ جینڈر نیوٹرل ہیں, پھر آپ کے لیے یہ پورا ملک اور اس کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم وی لائک کانگو کے آس پاس, وی آر دا لیسٹ, وی کم بٹوین the 5th lowest countries in 5 indicators: maternal mortality, infant mortality, nutrition for women and girls,
ٹھیک ہے. آپ کووڈ بھی دیکھیں تو پورا آپ کا کووڈ کا ڈیٹا جینڈر بیسڈ ہے ہی نہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کرائسس کے اندر عورتیں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں یا نہیں. آپ ڈیٹا ہی نہیں لیتے سو وین اٹ کمس ٹو ریپرزنٹیشن ایک عورت کا وہاں ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ریپرزینٹیوس کا صحیح سویلینس کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ندا صاحبہ یہی جو بات ہوئی جو فیصل صاحب نے بھی کہا سرٹنٹی آف پنشمنٹ. ہمارے ہاں آبویسلی جب بھی کوئی اس قسم کا جرم ہوتا ہے تو جو شور مچتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں پھانسی دے دیں, پبلک میں پھانسی دے دیں. مگر یہ جس طرح کی پھر وکٹم شیمنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک دفعے ایک واقعے کے اوپر آپ کسی کو ٹانگ بھی دیں گے مگر جو اس سروائیور کے کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھائے گئے یا جس طرح ان کو وکٹم شیم کیا گیا تو اگلی دفعے تو کوئی سروائیور سامنے ہی نہیں آئے گا. یہ لیگلی اس کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں کرمنل سسٹم کے اندر؟ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس آلسو. تھینک یو عارفہ میں بالکل اگری کرتی ہوں. دیکھیں میرا ایک یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی لاز بنا لیں, آپ دیکھیں صرف اس حکومت تک یہ مخصوص نہیں ہے, ہر حکومت نے آج تک بہت ایکٹیویزم دکھایا ہے کہ ہر قسم کا لا بنا لیں عورتوں کے تحفظ کے لیے, ٹھیک ہے جی. پر جہاں پہ ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کی بات آتی ہے, آج تک وہ لا جو ہے کوئی بھی لا پورے طریقے سے لاہے عمل نہیں لایا گیا کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. چاہے آپ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز کی بات کر لیں, چاہے آپ یہ الیکٹرانک سائبر بلنگ جو ہوتی ہے عورتوں کی اس کی بات کر لیں. اب ریپ لاز دوبارہ آئے ہیں, پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے, اب وہ بالکل صحیح ہے کہ جو اب آئے ہیں زیادہ پروگریسو ہیں, لیکن آپ لا تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے, وہ محدود رہتا ہے صرف پیپر تک. اسپرٹ میں وہ کبھی نہیں وکٹمس تک پہنچتا, سروائیورس تک پہنچتا. دیکھیں سرٹنٹی آف پنشمنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی حادثات آئے ہیں اگر آپ دیکھیں, اب مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا واقعی اتنے بون چلنگ انسیڈنٹس اب ہو رہے ہیں یا ہمیشہ سے ہوتے تھے. کیا آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ پتہ چل رہا ہے, بٹ آپ جو پولیس کا لا انفورسمنٹ کا رول ہے یا جس کا بھی جو رول ہے حکومت کا رول ہے وہ فائر بریگیڈ فنکشنز کا ہے. جب کچھ ہو جاتا ہے, اب اس میں یہ جو مینار پاکستان والا ہے انسیڈنٹ, اس میں پوری ایک چین آف پولیس آفیسرز کو لے آف کر دیا گیا ہے, اسٹارٹنگ فرام دا ڈی آئی جی, ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایچ او, ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے. 140 بلکہ 141 لوگ اریسٹ کر لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ میری نظر میں فائر بریگیڈ فنکشنز ہیں. یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہمیں تو یہ چیز بہت بری لگتی ہے, ہم اس کو ڈیناؤنس کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جب یہ ہو رہا تھا اور وہ 3 گھنٹے ایک عورت ایک عجیب سی سچویشن میں تھی تو تب یہ پولیس اہلکار کہاں تھے, تب اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. اور ہمیشہ جب ہو جاتا ہے تو ایک پوری ہر قسم کی ہر لیول کی انویسٹیگیشن بھی کھل جاتی ہے, پروٹیکشن بھی ہو جاتی ہے. پر ایونچولی میں تو ایز اے لائر یہ کہوں گی کہ جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں پہنچیں گی, تب تک ہر بندہ کہے گا یہاں پہ تو کھلی چھوٹ ہے, جو مرضی کر لو, سزا تو ہونی چاہیے. ریپ میں 2% کنوکشن ریٹ ہے, 98 ایکویٹل ہے, تو یہ کیسے چیز ہوئے گی؟ آپ دیکھیں جن ممالک میں پنشمنٹ از سرٹن ادھر کرائم بھی کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے ضروری بات, ہاں جی, سب سے بڑی بات جو ہے ہماری ذہنیت کی ہے, مائنڈ سیٹ کی ہے. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کو مجھے نام لینے کی ضرورت, یہ ذہنیت کے ایشو پہ ندا صاحبہ ہم تفصیل سے اب بات کریں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اپنے پینل سے اور ہم بات کریں مینار پاکستان کے واقعے کے تناظر کے اندر. فیصل صاحب یہی بات آپ بھی آج کر رہے تھے جو اب ندا صاحبہ نے کی ہے کہ آپ نے نیریٹو کے حوالے سے گفتگو کی, کچھ اس پہ بتائیں. وٹ ڈڈ یو ہیو ان مائنڈ؟ یہی کہ جو بات وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ذہنیت کو ہم کرمنل سسٹم کو بہتر کر کے ذہنیت کو نہیں تبدیل کر سکتے. وی نیڈ اے لاٹ مور فار اٹ. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑی مخصوص وجوہات کی بنیاد کے اوپر انڈاکٹرینیشن تو ہوئی ہے نا اوور دا پیریڈ آف ایئرز, اور کئی دہائیوں کا کام ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ میں نے اگر یہ ایک موبائل بیچنے کے لیے ایک مخصوص سوچ آگے پھیلائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور 10 چیزیں بھی جو ہے نا آگے بڑھ گئی ہیں.
میرا یہ ماننا ہے جو میں نے آج گفتگو کی تھی کہ خاص کر جو ان سانحات کے بعد، ان حادثات کے بعد جو میں نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا کہ بدقسمتی سے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، پڑھی لکھی خواتین بھی وکٹم بلیمنگ کر رہی ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہاں مظلوم سے ہمدردی کی جائے، اس مظلوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کپڑے پہنے تھے، تم ٹک ٹاک بناتی تھیں، تم فلاں کے گھر کیوں گئی تھیں، تم نے یہ کیا ہے تو یہ ہوگا. اور اس کے حوالے سے مذہب کی مثالیں یا اپنی معاشرتی اقدار کی مثالیں دی جا رہی ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا جو میں نے آج بات کی ہے، اور آج آنریبل منسٹر ہیومن رائٹس نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے، آگے لے کر جائیں گے، کہ دیکھیں ہمیں نیشنل میڈیا کے اوپر لا کر بٹھانا ہوگا جید علماء کرام کو جو مختلف سیکٹس کے ہوں، مختلف مذاہب کے بڑوں کو، مختلف آپ سمجھ لیجئے کہ ماہر نفسیات ہو گئے، سوشل سائنٹسٹ ہو گئے، ایکٹیوسٹ ہو گئے، ان کو، اور ایک ہر حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، انسانیت کے اخلاقیات کے حوالے سے اس پوری قوم کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، عورت نے کچھ بھی پہنا ہو تو مذہب اسلام کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ تم اس کے ساتھ جا کر زیادتی کرو یا ہراساں کرو، یا کوئی بھی مذہب نہیں اجازت دیتا، کوئی معاشرتی قدر اجازت نہیں دیتی. یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایجوکیٹڈ، ہم نے یہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جو تربیت کا فقدان ہے. دیکھیے میں گلی محلے کے اسکول سے پڑھا ہوں، میں نے سرکاری کالج سے پڑھا، سرکاری یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میرے زندگی میں اخلاقیات اور تربیت اپنے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھائی گئی مجھے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، جو بھی آپ کے پاس آیا ہے، میرے جیسوں کے پاس آیا، جو کہ اس ملک کی بہت بڑی اکثریت ہے، ہم اس ملک کا 98% ہیں، ان کے پاس جو آیا اپنے گھر سے آیا ہے. اگر گھر میں کسی کے پاس اتنا وقت تھا تو اس کو شاید تربیت مل گئی، یا گھر کے بڑے ہی اگر بگڑے ہوئے تھے تو اس کو تربیت نہیں ملی. یہ ریاست کا دیکھنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی وہ تربیت کی طرف تو لے کے جا نہیں رہے. بالکل صحیح سر. عائشہ یہی جو پوائنٹ ہے نا، مطلب کہ آج وہاں جو بات ہوئی، مشاہد حسین صاحب نے ایران کا ذکر کیا، اور اس سے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ 2004 میں میری ایک ایرانین اسکالر سے ملاقات ہوئی تھی جو لاہور میں کچھ سال رہی تھیں. انہوں نے یہاں کی خواتین پہ کتاب بھی لکھی. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں جب ایران کے اندر ہمیں چادر پہننی پڑتی ہے، مگر پبلک سپیس میں کیونکہ خواتین بہت ہیں، اس لیے کبھی مجھے مردوں نے اس طرح نہیں گھورا جیسے تمہارے ملک میں گھورتے ہیں. آئی کوڈ ویئر واٹ آئی وانٹ، پاکستان کے اندر میں جو چاہتی تھی پہنتی تھی، مگر مرد گھورتے بہت تھے. ایران کے اندر میرے کپڑوں کے اوپر لمیٹیشنز تھیں، پر میں زیادہ کمفرٹیبل تھی. ڈز اٹ ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں خواتین پبلک اسپیس میں بہت کم موجود ہوتی ہیں؟ آپ ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھ لیں، آپ بھارت چلے جائیں، شری لنکا، بنگلہ دیش، سڑک کے اوپر آپ کو خواتین زیادہ نظر آتی ہیں پاکستان سے. اس کا بھی کوئی عارفہ، آئی تھنک واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے ایک سینیٹائز طریقے سے وہ یہ ہے کہ پاکستانی مرد درندے ہیں، اور آئی ریلی فیل تھنک کہ اس طرح کے لفظ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے اگر ہم اس کو سوشیولوجیکلی I do because let me just add here کہ کیونکہ کسی نے کہا کہ آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ایکسکیوز کر دیتے ہیں in a way the behavior. پاکستان نہیں بنا تھا تو طاہر لدھیانوی کو کہنا پڑا تھا کہ جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کریں، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم پرندوں میں نہیں. ہم کے انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. جب ہم درندوں کی بات کرتے ہیں، پریڈیٹرز کی پریڈیٹری بیہیویئر کی، تو جو اس لڑکی کے ساتھ پنارے پاکستان میں ہوا، ٹھیک ہے، اور جو 400 مرد تھے جن میں سے کوئی ایک نے بھی اس کو پروٹیکٹیو انسٹنکٹ کک ان نہیں کی، جس کی میں بات کر رہی ہوں، جو آنر کوڈ ہے، جو کہتے ہیں عورتیں پریشس ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ان 400 لوگوں میں سے اس کو پروٹیکشن نہیں دی، سو یہ پریڈیٹری بیہیویئر ہے، یہ درندگی ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو ریکگنائز اٹ. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وائی آئی ایم سیئنگ دس. جب فیمنسٹ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی ویسٹ میں، اینڈ آئی مائٹ ناٹ اگری ود دا وائٹ فیمنزم دیٹ وی سی ہیئر ٹوڈے، تو اس کا پریمس یہ تھا کہ دیر از اے وار آن ویمن،
عورتوں کے اوپر ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے اور وہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کی طرف سے ہو رہی ہے. اب جو غریب عورتیں ہیں, جو انڈاکیومنٹڈ عورتیں ہیں, جو مائنورٹی ہیں یا ایتھنک مائنورٹیز, ان کے اوپر زیادہ ہو رہی ہے, بٹ جنرلی عورتوں کے اوپر ہو رہی ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو کولیشن بلڈنگ, تاکہ ہم سب کو لے کے آئیں ایک ٹیبل پہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ایک عورت کو پروٹیکشن کتنی ملنی چاہیے اور اس کے کلوتھز میٹر کرتے ہیں. یعنی آئی ہیو اے پرابلم ود دس اپروچ, اور مجھے اس لیے یہ ایشو فیل ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کولیشن اگری نہ کرے تو پھر کیا عورتیں اس طرح مار کھاتی رہیں اور پبلک میں ہراس ہوتی رہے اور ریپ کلچر کنٹینیو ہوتا رہے. ہم ویٹ کرتے رہیں کہ کولیشن بلڈنگ ہوگی, وہ ایک فیصلے پہ آئیں گے اور پھر مجھے تحفظ ملے گا. دیٹ تھنکنگ اینڈ دیٹ اپروچ از پرابلمیٹک. دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی از کہ آپ کرائم کو کنٹرول کریں, آپ سن کو کنٹرول نہ کریں. فیصل صاحب اینی رسپانس؟ میرے خیال میں شاید میری بات درست نہیں پہنچ سکی. میری قطعاً یہ مراد نہیں تھی کہ ریاست یہ کام کرے کہ عورتوں کے حوالے سے کسی ایک فیصلے پہ سب کو لے آیا جائے. نہیں, عورتوں اور اخلاقیات کے حوالے سے ایک جو نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے کسی بھی مہذب معاشرے میں, اس کے لیے یہ ایک سارٹ آف کولیشن ہو. یہ فیصلہ مسلط کرنے کے لیے نہ ہو کہ مرد کیا کرے گا, عورت کیا کرے گی, بلکہ مجھے یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو, میں اگر کہیں ہائنڈ سائٹ میں دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ مذہب تو میرا اس کو اجازت دے دے, نہیں دے رہا مذہب اجازت, کوئی اخلاقیات, کوئی تاریخ نہیں دے رہی, کوئی معاشرہ نہیں دے رہا, یہ سمجھایا بھی نہیں گیا اس ملک کی اکثریت کو. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے سارے ان بڑوں کو بٹھائیں, نیشنل میڈیا کے اوپر لے کر آئیں, پیپرز لکھیں, ان کو بتلائیں کہ یہ غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر مذہبی, یہ ساری کے سارے حوالوں سے. دیٹس واٹ آئی سجیسٹڈ دس مارننگ. جی ندا صاحبہ, اسی حوالے سے بار بار پھر وہ پولیس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے اس طرح. ایک واقعہ جو آج پھر میٹنگ کے اندر ولید اقبال صاحب نے سنایا کہ مزار قائد کے اوپر کچھ خواتین اکٹھی ہوئیں, ان میں ایک غالباً ایک رپورٹر دوست تھیں, سبین آغا صاحبہ, انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ وہاں بات ہو رہی تھی, وہاں بھی لڑکے پہنچے, انہوں نے بدتمیزی کی, تو وہاں جو 4 پولیس والے کھڑے تھے, سبین صاحبہ نے ان سے شکایت کی کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ہم 4 تھے, وہ 100-150 تھے, آپ آئی کیوں یہاں. آئی مین مطلب کہ جب آپ واقعہ سنتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس اب کیا رہ گیا کہنے کو وہاں, کہ اگر پولیس ہی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ آئے نہیں, اور یہ ہم بار بار سنتے ہیں جب ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہوتا ہے, ریپ کا کیس ہوتا ہے, کتنی دفعہ لائرز نے آ کے کہا ہے کہ جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ان کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں. ٹریننگ کا مسئلہ ہے. بتاتی ہوں, دیکھیں یہ بڑا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ہم عوام کو جو بھی جتنا مرضی ذمہ دار ٹھہرائیں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ ٹاپ ٹیئر سے اس کی ٹریننگ شروع ہوئے گی. سینسٹائزیشن ٹورڈز جینڈر, یہ جینڈر ایشو ہے. فیصل صاحب نے کہا کہ اس کو جینڈر ایشو نہ بنایا جائے. دیکھیں جس کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, جس کو کارنر کیا جاتا ہے, تو وہ جینڈر ایشو ہی ہوگا نا. آپ 49% آف دا ویمن کو آپ جس طرح آج کی آپ بات کر رہی ہیں میٹنگ کے کہ وہ ان کو ریگولیٹ کر دیں کہ وہ پاک میں اس اوقات سے اس اوقات تک جائیں. ٹھیک ہے جی, آپ عورتوں کا کہاں تک ایکسیس روکیں گے؟ کیا جو وہ بسز میں اور یہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی کہیں گی صبح 9 سے 10 بجے تک جائیں؟ دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل تھنگس. دا وے ٹو ہینڈل تھنگس از کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب پرپیٹریٹرز کے خلاف بڑھائیں, ان کو سزا دیں. اور پولیس از دا موسٹ انڈر فنڈیڈ انسٹیٹیوشن آف پاکستان. ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تو بہت تھوڑی قانونوں پہ دی جاتی ہے, ان کو سینسٹائز نہیں کیا جاتا. اور یہ بجائے کہ نیچے سے شروع کریں. آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ویری ہائی لیول پولیس آفیشل, انہوں نے کہا تھا جی یہ نیچے کی پرابلم نہیں ہے, یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. اور اس کو سب سے زیادہ کورابوریٹ کرتی ہے وہ جو موٹر وے انسیڈنٹ تھا, اس پہ کہا گیا تھا کہ وہ رات کو اتنے بجے نکلی کیوں تھی. تو جو ایک ٹیکس پیئرز کی منی ہے اور ایک آپ پبلک سرونٹ ہیں, تو آپ کا تو کام ہی ہے کہ آپ عوام کو تحفظ دیں. اور اگر آپ ہی کہیں گے کہ وہ رات کو کیوں نکلی تھی, تو پھر تو سب عورتوں کو کیا جو افغانستان میں ہو رہا ہے کہ وہ ورک سیکٹر میں نہ آئیں اور گھروں میں بیٹھیں اور ان کو گروسریز ادھر پہنچا دی جائے گی, ان کی ہر ضرورت کی اشیاء, تو پھر ہمیں اور پھر کیا فرق رہ گیا باقیوں میں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو obviously سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے, جہاں پہ یہ عوامی پرابلم ہے. موب مینٹالٹی کو آپ بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن جب تک احتساب, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی پرپیٹریٹرز کی, جب تک آپ کو پتہ ہے کہ قانون آپ تک پہنچے گا,
تب تک یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. تو اس کے لیے بڑی ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ چاہیے. مائنڈ سیٹ بھی آپ چینج کریں, آپ کے جو لا انفورسمنٹ ہے ان کی بھی ٹریننگ کریں, اور ساتھ عوام کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں. اور یہ بالکل صحیح فیصل صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ڈس ہارٹننگ بات تھی وہ تنقید عورتوں کے سے آئی تھی کہ وہ نکلی کیوں تھی, وہ 6 لوگ لے کر گئی تھی. تو وی شوڈ ناٹ پولیس. یہ جو ہوتا ہے کہ پولیس آپ کیریکٹر کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا تو کیریکٹر ہی خراب تھا, وہ تو ڈیزرو کرتی تھی کیونکہ وہ نکلی, بجائے کہ آپ کنڈکٹ کو پولیس کرے. پوری میں نے اتنی اس عورت کے اس لڑکی کے بارے میں سپورٹ نہیں دیکھی جتنی میں نے اس کے خلاف باتیں سنی ہیں. تو ہمارا ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. ہم کہتے ہیں عورتیں پرووکیٹو ہیں, آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آئی مین یہ اگر اوپر کے عہدیدار یا اہلکار سے باتیں آئیں گی تو عوام پہ ان باتوں کا کیا اثر ہوئے گا؟ آبویسلی وہ اس میں انکریجمنٹ ڈھونڈیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں تو اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں فیصل زبزواری صاحب سے, عائشہ سروری صاحبہ سے اور ندا علی صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا ہے اور اسی حوالے سے خواتین کے حقوق اور ان کی جو ایک حیثیت ہے معاشرے کے اندر. جی فیصل صاحب, آج کل بہت یہ بھی بات ہو رہی ہے, گفتگو اس پہ بھی ہوتی ہے کہ اب یہ شاید کہ ہمارا معاشرہ اور خراب ہو گیا ہے کیونکہ یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ہے کہ I mean کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریگریشن ہو رہے گیا کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے, اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ واقعات سن رہے ہیں. ہے تو معاشرتی تو تنزلی ہے, ہم شکار ہیں اس کا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, انحطاط کا ہم شکار ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ شاید میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں. بصورت دیگر تو پہلے بھی بے تحاشا تھے. لائک وین آئی واز ان کالج تو مجھے یاد ہے کانسرٹس ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, مطلب سنتے تھے آپ خواتین کا اس طریقے سے استحصال کا. اور اخبار بینی کی عادت تھی شروع سے, تو اخباروں کے بھی اندرونی صفحات پہ اس طرح کی خبریں لگ جاتی تھیں. ویری سوری میں آپ بات کر رہی ہوں سینیٹر صاحب, جلسوں پہ مطلب کہ پولیٹیکل جلسوں پہ کیا, کیونکہ اس پہ بھی آج کل بہت بات ہو رہی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پہلے بہتر ہوتا تھا, اب نہیں, اب خراب ہو گیا. کچھ کہتے ہیں نہیں, اب خواتین زیادہ تعداد میں آتی ہیں بیکاز نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. لائک میری پارٹی بہت بڑے بڑے خواتین کے جلسے کرتی رہی ہے. پرسوں بھی ہم نے ایک بہت کئی ہزار خواتین کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں موجود تھیں, MKM کا پروگرام تھا, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. بعض پارٹیوں میں ہوتا ہے, اور آئی ہوپ کہ وہاں کے جو آرگنائزرز ہیں بجائے باربڈ وائرز لگوانے کے, وہ لگوائے ان میں, وہ ایجوکیٹ کریں. آئی ول ری ایمفیسائز آن دس کہ یہ جو تربیت کا فقدان ہے نا ہمارے ہاں, یہ آپ سزا دینے کے ساتھ ساتھ, یعنی جو 400 لوگوں سے یہ شکوہ ہے کہ ان میں کوئی 10% ہی ایسے ہوتے کہ جو ان باقی کو ٹیک آن کرتے ہوئے دکھائی دیتے. کیونکہ میں ان کو بھی مارجن نہیں دے رہا ہوں جو بعض شاید کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اس لڑکی کو گھیر رہے تھے, بیکاز ہم نے یہ دیکھا اپنے کالج لائف وغیرہ میں بھی کہ بعض لوگ اسی بہانے سے بھی مولسٹ کر رہے ہوتے تھے. سو یہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے جو میرے خیال میں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے, یہ زیادتی کسی بھی خاتون کے ساتھ, شی مسٹ اسپیک. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ بات کر سکے, کہ ہر تھانے میں خاتون اہلکار ہوں, ہیلپ لائن ان کی واقعتاً ایکٹیو ہو, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ ہیلپ کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے میں ہمارا بڑا وقت ہے. اینڈ معذرت کے ساتھ آئی ڈس ایگری ود دا امپریشن. ایک تو میں نے جو پہلے کہا تھا کہ جینڈر کا مسئلہ نہیں, میں نے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایشو ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, ایک اوور آل ہے. سیکنڈلی ایسا نہیں کہ پولیس کی کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہے. سندھ کا کوئی مثال میں 150 ارب روپے کا بجٹ ہے اس سال کا, چاروں صوبوں کا ملا لیں تو وہ ملا کے کوئی 700 ارب روپے تقریباً بن جائے گا, وچ از اٹس ناٹ پینٹس سرٹنلی. ہے کیا کہ آپ نے وہ خرچ کہاں کرنا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگین اٹ کمز ٹو دا مائنڈ سیٹ کہ وہ معاشرے کے لیے پولیس سروس ہے, پولیس فورس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس کو فورس بنا دیا گیا ہے. وہ یہاں بیٹھے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, ان کے بہت بڑی اکثریت کے اہلکار ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کریں. مجھ سے ابھی جیلوں کے اوپر کوئی بات کر رہا تھا چند روز پہلے, میں دیکھا ہے نا ہم نے جا کے, یعنی میں جب گرفتار ہو کر گیا ہوں تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ الیکٹ ہونے کے بعد کہ میں تھانوں کے ٹوائلٹ بہتر کروا دوں. نہیں ہے نا, وہاں مرد محفوظ نہیں ہے,
انہی جیلوں میں آپ کی. صحیح. تو یہ ایک اوور آل ہے, تربیت کا فقدان نہیں کریں گے, یہ معاشرہ مزید تنزلی اور انحطاط کی طرف جائے گا. سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں پر اور حکمرانوں پر ہے. We have very little time. Aisha, your concluding remarks, whatever you want to sort of highlight. I think تربیت از اے ریئلی گڈ کاپ آؤٹ, کہ ہم کہہ دیتے کہ تربیت نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں. آئی ریئلی فیل کہ ایک سلور بلٹ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو زیرو ٹالرنس پالیسی پہ لے کے آئیں, اور عورتوں کی تحفظ, ان کی انٹلیکچوئل, ان کی نیوٹریشن, ان کی سیفٹی ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیں, اور پھر کوئی نہیں چھیڑے گا اس کو. سو جسٹ کیپ اٹ ایز اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. جی ندا صاحبہ, کنکلوڈنگ ریمارکس. بریفلی جی میں یہ کہوں گی کہ جینڈر بیسڈ وائلنس از اے ریئل ایشو ان پاکستان. اس میں ہر کوئی ہر پوزیشن سے اس پہ بڑا کنفیوزڈ ہے. اب آپ یہ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو فیڈرل پہ نہیں پاس ہوا, وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریفر ہوا تھا, اب اس کی ریلیجس سینکشن ہوتی جا رہی تھی. جی مجھے کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ نے اگلے دن ٹوکا ہے, اس پہ معاف کریے گا ندا صاحبہ, آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے بھی انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بھیجا گیا کیونکہ میں نے تو اس میں اسپیچ بھی کی, وہ شاید کئی ریفرنس یہ چلائے گئے ایسے پارلیمنٹ کا پاس کیا بل اسلامک آئیڈیالوجی کے کامنٹس ہیں جا نہیں سکتا. جی جی ندا صاحبہ نہیں, وہ انہوں نے بھی جو شیریں مزاری صاحبہ کی بات, سوری میں آپ کو بھی وقت دوں گی, میں صرف کیونکہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اپیرنٹلی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیجنے کے لیے 1/5 آف دا پارلیمنٹ کی آپ کو وہ اپروول یا نمبرز چاہیے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, تو وہ ایک ریکمنڈیشن غالباً آئی ہے, مگر ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا اس کو CII کو بھیجنے کا. I just thought I'd add there کیونکہ انہوں نے اگلے دن مجھے ٹوکا ہے اس بات پہ, انہوں نے کہا تم لوگ اپنے فیکٹ. I will also like to add جی, I would also like to add کہ ان کے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ایک ممبر ہیں, ان کے جو کامنٹس ہیں, اب شاید ان کے پاس آفیشلی گیا ہے کہ نہیں گیا, انہوں نے اس کا ایک جواب بنایا ہے جو ہمارے دفتر آیا ہے, اور ہم نے اس کو ایکچولی اینالائز کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ اب آئی ڈونٹ نو آفیشیل کیپیسٹی میں ہوا ہے کہ ویسے ہوا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ آدمی سے حق لے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ ایک قسم کی کنٹرول رکھ سکے. ٹھیک ہے, اور بہت اور بھی اس میں کامنٹس ہیں. سو پوائنٹ میرا یہ نہیں تھا, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ نے عورتوں کے تشدد کو دوسروں سے کنسلٹ کرنا ہے کہ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں, وہاں سے ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. وائلنس انڈر اینی ریلیجن اور under any circumstances should be unacceptable and does not need a consultation from somebody else. صحیح جی, فیصل صاحب یہ کلیئر کر دیں تھوڑا سا, بیکاز ہاں میرے خیال میں ایک تو وہ ہے کہ ہم نے تو ووٹ کیا اس پہ, اور باقاعدہ میں نے تو خیر تقریر بھی کی تھی اس کی حمایت میں, جو بعض لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آخری بات اگر آپ مجھ کو اجازت دیں, دیکھیں ایک ہے ideally what Aisha is suggesting اور ندا صاحبہ, I'm in complete agreement. ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو لوگ ISIS کی بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے تھے نا, کہ وہاں خواتین کے ساتھ وہاں پر کیا کیا گیا ہے, اس کے لیے یہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے شاید وہ ایک رول ماڈل ہوگا کہ وہ بھی اسلام کا کوئی ہے. میں نے جو پریکٹیکلی دیکھا ہے اپنی تھوڑی سی پبلک لائف میں, میرے خیال میں بہرحال آپ کو سزائیں حتمیت کے ساتھ دینے کہ لا کی ایفیکٹو اپروچ کے ساتھ ساتھ بہرحال تربیت معاشرے کی کرنی ہوگی, تو ہی اس منس سے جس سے کسی کا بھی گھر محفوظ نہیں ہوگا. میرا بھی آئی ایم فادر آف ڈاٹر, سو آئی ایم آلسو کنسرنڈ اینڈ اسکیئرڈ رائٹ ناؤ. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بس اتنا ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.